अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। नॉवल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी एक बहुत ही प्यारी लिसनर है जिन्होंने शिकायत की है कि जी आप नॉवल अटक अटक कर रीड करती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि डियर, मुझे सबकी फरमाइश का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप नॉवल जल्दी जल्दी अपलोड किया करें ताकि हम जल्दी से जल्दी रीड कर सकें। तो जल्दी से जल्दी रीड करने के चक्कर में मैं लिटरली अपना गला बिल्कुल ख़राब कर चुकी हूँ। और आज गला ख़राब होने के बावजूद मैं दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए बैठ गई हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रा तहम्मुल से रीड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, लम्से जुनून बाय ज़ोया अली शाह एपिसोड 13 स्टार्ट करते हैं। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे इसके सिवा रूम में कोई और वजूद नहीं है। ठीक है, मिरहा को इसका यूं इग्नोर करना बहुत तकलीफ दे रहा था। वो बेड से उठकर चलती हुई शामिर के पास आ खड़ी हो गई। इसके पास आ खड़े होने पर भी शामिर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मिरहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? वो बहुत कम आवाज में नजरें झुकाए हुए बोली थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कोई ऐसा हक दिया है जिस हक से मैं तुमसे नाराज हो सकूं? शामिर लापरवाही से बोला था। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं। आपको नाराज करने या तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मिरहा नजरें झुकाए आंखों में पानी लिए कह रही थी। प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, तुम मुझ पर इतना तो यकीन कर सकती हो कि मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सको। मिरहा, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है। शामिर का इतना कहना था कि मिरहा की आंखों से आंसू गिरा। शामिर ने बहुत मोहब्बत से इसे अपने होठों से चुन लिया। वो इसके मासूम चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिए हुए बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। मिरहा, मैं इन आंसुओं की वजह जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर तकलीफ दे रही है। इसे अपने साथ लगाकर बड़े अकीदत से इसके माथे पर लब रख गया। इसी दौरान रूम का दरवाजा नॉक हुआ और ब्यूटिशियन आई थी। शामिर ड्रेसिंग रूम में तैयार होने के लिए चला गया और ब्यूटिशियन मिरहा को वलीमे के फंक्शन के लिए तैयार करने लगी। चची जान, ये मीरब और रोमियो कब तक घर वापस आएंगे? आज तो मिरहा का वलीमा है ना? महक बड़ी मीठी चुरी बनी हुई रोमान शाह की माँ के पास आकर खड़ी हुई थी। वो लोग सीधे हॉल में पहुंच जाएंगे। महक बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। महक की रोमान शाह को ढूंढती हुई नजरों को समझते हुए बोली थी। और बेटा, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने अपना दिल नरम कर लिया और तुम लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त दी ताकि तुम्हारे अब्बा का अच्छी तरह से इलाज हो सके। तुम्हारे हालात इस वक्त कैसे हैं ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, जबकि रोमान कभी भी नहीं चाहता था कि तुम लोग यहाँ पर आकर रुको। तो बेहतर होगा रोमान की ज़िंदगी और इसके मामलात से दूर रहो। बेटा, मीरब और रोमान की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करना, वरना हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैंने पहले भी बामुश्किल रोमान को राज़ी किया है तुम लोगों के लिए। मेरे ख्याल से बेटा तुम इतनी समझदार हो कि मेरी बात का मफहूम समझ गई होगी। जी चची जान, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। महक को अपनी चची की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, मगर इस वक्त वो अपनी चची से बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि इसे पता था कि रोमियो की माँ इसे हमेशा से कमजोरी थी। वो इस कमजोरी को भला महक कैसे हाथ से जाने देती? महक अपने दिल का हाल अपनी चच्ची को भला कैसे बताती कि इसके दिल में किस कदर आग लगी हुई है? इसे रोमियो का मीरब का यूं अचानक लेकर गायब हो जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था कि जितना इसने गलतफहमी इनके दरमियान फैलाई है, इसके बाद तो वह किसी बड़े धमाके की मुंतजर थी। मगर यहाँ तो रोमान शाह मीरब को लेकर लेकर ही गायब हो चुका था। अब इसे रोमान शाह के वापस आने का बेताबी से इंतजार था। मीरब और रोमान शाह मिरहा के वलीमे में पहुंच गए या नहीं, बस यही इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए वो चच्ची के पास मीठी छुरी बनकर आई थी। मगर अब वो चच्ची का रद्द अमल देखकर थोड़ा मायूस और थोड़ा गुस्से के आलम में वो वापस पांव पटकती हुई अपनी माँ के कमरे में आ गई। खैरियत है, क्यों आग बगोला होकर आ रही हो? रूम में बैठी हुई महक की माँ ने सताइशी नजरों से देखते हुए पूछा। ये चच्ची जान खुद को समझती क्या है? गुस्से से बेड पर बैठते हुए बोली। क्या कहा है तुम्हारी चच्ची ने? महक की माँ ने हैरानी से पूछा। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे रोमियो की जिंदगी से दूर रहना चाहिए। वो मुझे इनके जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो मैं
تو اس میں اس نے غلط کیا کہا ہے؟ ہمیں یہاں پر سر چھپانے کی جگہ ملی ہے، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو رہا ہے، تو کیوں تم یہاں پر ایسی حرکتیں کر کے ہمیں یہاں سے نکلوانے پر تلی ہوئی ہو؟ امی آپ مجھے مت سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے ایک بار پہلے یہ غلطی ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ رومیو کو دور کر کے وہ غلطی دہرانا نہیں چاہتی، مجھے ہر صورت میں رومیو کی زندگی میں اور دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، مہک زندی انداز میں بولی تھی۔ بیوقوف لڑکی، شاید تم نے رومیو کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت نہیں دیکھی، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر تمہاری جیسی بد دماغ لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنائے گا۔ مہک عقل کے ناخن لو۔ مہک کی ماں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بے حد کوشش کر رہی تھی، مگر مہک کے دماغ پر تو اس وقت رومیو کو پانے کا جنون طاری تھا، اس کے تو پلے اس کی ماں کی بات کہاں پڑنے والی تھی، اور اب تم میرو کے بھائی کی بیوی ہے، تو ایسے میں کم عقل لڑکی تمہیں لگتا ہے کہ رومیو اپنی بہن کا گھر خراب ہونے دے گا؟ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں اور بہن کے لیے کتنا پوزیسو تھا، یہ بات کیا تم نہیں جانتی؟ میرے خیال سے میں نے آپ کے کمرے میں آ کر غلطی ہی کر دی ہے، بجائے کہ آپ میری بات سمجھیں اور رومیو کی زندگی میں میری جگہ بنانے میں میری مدد کریں، آپ فضول میں مجھے تبلیغ دینے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ بدتمیزی سے کہہ رہی تھی، مہک کبھی تمیز سے بھی بات کر لیا کرو، ماں ہوں میں تمہاری، تم نے میرا اور رومیو کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنی ماں سے کتنے ادب سے بات کرتے ہیں؟ مہک کی ماں مہک کی بدتمیزی پر تل ملا اٹھی تھی، وہ اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے روم کا دروازہ کھول کر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اے اللہ، اس لڑکی کو عقل دے، پتہ نہیں یہ کیوں ایسی حرکتیں کر کے ہمارے سر پر چھت چھیننا چاہتی ہے، یہ ہمارے کیے گناہوں کی سزا ہے جو ہماری اولادیں ایسی نکلی ہے۔ بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت خراب کر کے جیل میں بند ہے، اور بیٹی اپنی اکڑوں اور غرور میں طلاق لے کر گھر پہ بیٹھی ہے، اور اب بھی اس لڑکی کو سکون نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ مہک کی ماں چھت کی طرف منہ کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، شاہ ہم مجھے اٹھنے دیں، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ میرف کو اپنے سینے پر لٹا کر بہت پرسکون لیٹا ہوا تھا۔ اب تم نے وجہ بہت پختہ کر دی ہے کہ میں روک نہیں سکتا، ورنہ ابھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہیں خود سے دور کرنے کا۔ بہکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہوا پھر اس کے بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ شاہ میں جاؤں؟ جاؤ۔ گمبھیر آواز سے بہکتا ہوا بالوں میں منہ چھپائے ہوئے تھا، اس کی گردن پر جگہ جگہ چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی گرمی سے میرف کے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی طاری ہوئی۔ شاہ پلیز۔ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا، وہ شاہ کے لمسوں سے گھبرائی ہوئی منمنائی تھی۔ جان، شاہ میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر یہ کمبخت دل ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ اتنی زیادہ سرکشی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شرمائی ہوئی سی شرارتی لہجے میں بولی، میری جان، میں نے کوشش کی تھی اپنے دل کو سمجھانے کی، مگر رزلٹ 0 آیا ہے۔ وہ بھی تھوڑا شوق ہوتے ہوئے کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا، بہکتی ہوئی نظروں سے چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اس کی خماری سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر میرب اس کے نیچے پڑے سست سٹ پٹا گئی۔ شاہ پلیز، مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ وہ شاہ کو واپس اسی ٹون میں آتے دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ ایک چھٹ پر جانے دوں گا۔ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کس میں کیا؟ وہ چلائی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کون سی ایسی انوکھی بات بول دی جو تم چیخ اٹھی؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ انوکھی بات ہی ہے، آپ پچھلے 3 گھنٹوں سے کیا کر رہے تھے؟ جواب آپ کو کہتے ہوئے شرما کر اپنی نظروں کا رخ پھیر گئی۔ حد ہے یار، میں تو تمہیں اتنی بولڈ لڑکی سمجھتا تھا، تم سے تو کس کام کا نہیں لیا جا رہا۔ تم نے کیا خاک کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے ساری محنت مجھے خود ہی کرنی پڑے گی۔ بیچارہ سا منہ بنا کر بولا، جی نہیں، آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لو کہ جو بات میں ایک بار کہہ دوں اسے تمہیں ماننا تم پر فرض ہے، اور اگر بات میری محبت کی ہو تو پھر مزاحمت کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ میری جان، جو بات میں ایک بار کہہ دوں اسے بنا ضد اور مزاحمت کیے مان جایا کرو، کیونکہ اس کے سوا نہ تو اس وقت تمہارے پاس کوئی آپشن ہے اور نہ اس کے بعد کوئی آپشن ہوگا۔ وہ حکمرانہ انداز میں بولا،
اور مزاحمت کی صورت میں تمہیں ہی دقت ہوگی، کیونکہ ہر مزاحمت کے بعد میں اپنی قربتوں کو تم پر اور قابض کر دوں گا۔ شاہ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ شاہ کے سرد مہری والے لہجے سے میرب ڈر کر منمنائی، کیونکہ میرب کے بس میں تو شاہ کی محبت کو جھیلنا تھا اور نہ غصے کو۔ اور جانے شاہ، جو بات میں کر دوں اس پر یقین رکھا کرو، وہ لوہے کی لکیر ہوتی ہے۔ جب میں نے کہا ہے کہ تمہیں ٹائم سے تمہارے بھائی سے ولیمے پر لے جاؤں گا، تو پھر بار بار ایک ہی بات کو دہرا کر میرے اس خوبصورت لمحات میں رکاوٹ پیدا مت کرو۔ وہ اپنے سخت داڑھی والے گالوں سے اس کی نازک سی گالوں کو رب کرتے ہوئے اپنے بہکتے ہوئے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ جتنا میرب کے قریب ہو رہا تھا، اس کا دل اتنا ہی بغاوت کر رہا تھا۔ اس کی سخت داڑھی کی چبھن سے میرب نے سسکی بھری۔ میری جان کے ٹوٹے مت سسکیاں بھرو، فی الوقت کے لیے میں تمہارے اس ننھی سی جان کو بخش رہا ہوں، باقی کی کسر ہمارے بیڈ روم میں چل کر پوری کروں گا۔ وہ کہتا ہوا ماتھے پر لب رکھ کر بڑی محبت سے چوم کر کھڑا ہو گیا۔ اب جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ لیٹی ہوئی میرب کے آگے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس سے اٹھنے میں سپورٹ دیتے ہوئے بولا۔ اس کے مضبوط ہاتھ پر میرب نے اپنی پسینے سے بھیگی ہوئی ہتھیلی رکھ دی۔ میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے روم سے نکل گیا۔ رومان شاہ فریش ہو کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ٹاول سے اپنے سر کو رگڑ رہا تھا۔ اس کے آتشی لب مسکرا رہے تھے۔ دماغ میں گھبرائی ہوئی شرمائی ہوئی میرب کا چہرہ لیے ہوئے تھا۔ تم رومان شاہ کو اتنا بدل دو گی، ایسا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرب رومان شاہ، تمہاری سچی محبت کے آگے میری بناوٹی نفرت ہار گئی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، شکریہ یہ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ٹرن ٹرن، مین ڈور پر بیل بج رہی تھی۔ میرب کے خیالوں میں کم رومان شاہ ایک ہاتھ میں ٹاول سے اپنا سر رگڑتے ہوئے دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال کر ہلکے قدموں سے چلتا ہوا باہر دروازے کی طرف آیا۔ آر یو رومان؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ہوئے شاہ یس آئی ایم بولا۔ سر یور پارسل، پلیز سائن ہیئر۔ یس شیور، تھینک یو سر، اینڈ پلیز ول ڈیفینیٹلی شو فرام آور ویب سائٹ اگین۔ یس آف کورس، انشاءاللہ۔ اوکے سر، ہیو اے گریٹ ڈے ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ رومان شاہ پارسل ریسیو کرتے ہوئے میرب کے پاس آیا۔ میرب، تم ابھی تک باہر نہیں آئی، میری مدد کی ضرورت ہے۔ بیڈ پر پارسل رکھتے ہوئے اونچی آواز میں شوق ہوتا ہوا بولا۔ اتنی دیر میں میرب فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی۔ رومان شاہ کی محبت کا مان پا کر وہ اور بھی نکھری لگ رہی تھی۔ شاہ نے پارسل رکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا۔ وہ رومان شاہ سے شرما کر نظریں چراتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس گیلے گیلے بال جو کمر سے نیچے تک کسی خوبصورت آبشار کے مانند بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شاہ کی کچھ دیر پہلے والی قربتوں سے شرماتی ہوئی نظریں چرا کر ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ ہیئر ڈرائر کے پاس اپنے بال خشک کر رہی تھی، جبکہ رومان شاہ کی نظریں اس کے نکھرے سراپے پر مرکوز تھی۔ وہ قاتلانہ مسکراہٹ اپنے آتشی لبوں پر سجائے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرب کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ میرب، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تمہارا آج اپنے بھائی کے ولیمے میں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اپنا سینہ اس کی پشت پر لگاتے ہوئے اپنی مضبوط باہوں کا دائرہ اس کے گرد کس لیا۔ وہ اپنی بہکی ہوئی نظروں سے میرر کے اندر سے اسے شرم سے لال پڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ ہیئر ڈرائر کو اس کے ہاتھ سے لے کر شاہ ڈریسنگ پر رکھ چکا تھا۔ جانے شاہ، تمہارا یہ نکھرا روپ مجھے تم سے دور ہونے نہیں دے رہا۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی میرا دل بغاوت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سرگوشی میں کہتا ہوا مدہوش سی سانسیں اس کی گردن پر ڈالے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ میرب کے گیلے گیلے بدن کی خوشبو سے وہ پورے طرح بہک رہا تھا۔ لب اس کی خوبصورت گردن پر رکھ کر گرم لمس چھوڑا تو میرب گھبرا کر اس کی گرفت سے نکل کر دور کھڑی ہو گئی۔ اس کا یوں گرفت سے نکل جانا شاہ کو بے حد برا لگا۔ شاہ نے غصے والی نظریں اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا۔ وہ شاہ کی ٹون سے گھبرائی ہوئی کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اس کے کچھ قدم ہو کر دور نظر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر شاہ کی ہنسی نکل گئی۔ شاہ، پلیز آپ اپنے جذبات اور دل کو کنٹرول میں رکھیے۔
مجھے سچ میں ولیمے میں جانا ہے، ہم آلریڈی لیٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ مجھے جلدی سے گھر لے چلیں، میں سب کپڑے اور چیزیں وہیں پر ہیں، مجھے جا کر تیار بھی ہونا ہے، اور آپ کے ارادے دیکھ کر تو مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ نے مجھے لے کر جائیں گے۔ وہ شاہ کے تیور دیکھ کر اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ بنا رکے ایک ہی سانس میں ساری بات بول گئی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنستا ہوا اس کے قریب آیا۔ میرب نے ڈرتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے، جبکہ شاہ اس کا یہ ارادہ ناکام بنا چکا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اپنے ساتھ لگایا۔ شاہ نے اتنے زور سے جھٹکا دے کر اسے خود سے قریب کیا۔ میرب کو اپنی ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میری تھوڑی سی محبت سے تم برداشت نہیں ہو رہی، اور تم تو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو میری جان۔ ابھی تو میں نے اپنے پیار کی تھوڑی سی جھلک ہی تم پر ظاہر کی ہے، اور تم اس قدر گھبرا گئی ہو۔ سوچو جب میں تمہیں اپنی محبت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دکھاؤں گا تو تمہارا کیا حالت ہوگا۔ میری جان، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تمہیں لیٹ نہیں ہونے دوں گا، تم اپنے شاہ پر یقین رکھا کرو۔ اگر میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے سے ہر صورت پورا کروں گا، بڑی محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا۔ شاہ کے لہجے میں اس قدر نرمی اور محبت پا کر میرب کی نازک سی پنکھڑیاں خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ شاہ، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمیں گھر جانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے تیار ہونا ہے تاکہ میں بھائی کے ولیمے میں بہت خوبصورت لگوں۔ بڑی معصومیت سے اس نے اپنے دل کی بات بول رہی تھی۔ جانے شاہ، وہ کتنا خوبصورت لگنا چاہتی ہو، پہلے ہی تم پہ پوری نظر پہ فدا ہے۔ پہلے ہی میرا یہ بے لگام دل میرے بس میں نہیں ہے، اب اپنے شاہ کے دل پر اور کتنی بجلیاں گرانا چاہتی ہو۔ وہ شوق انداز میں بول کر مسکرایا۔ شاہ بڑی محبت سے میرب کا نام پکارا۔ جی شاہ، جی جانے شاہ، اس نے بھی بڑی عقیدت سے جواب دیا گیا۔ آپ مجھے پلیز سیلون لے جائیں، وہ بڑی محبت اور عاجزی سے بول رہی تھی۔ آپ میری جان، آپ سیلون نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ میری بیوی کو کوئی اور ہاتھ لگائے مجھے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہے، مگر وہاں پر بھی لڑکیاں ہی ہوتی ہے۔ میرب نے وضاحت دی۔ کوئی عورت بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ قریب آئے مجھے وہ بھی ناگوار ہے، فیصلہ کن انداز سے بول رہا تھا۔ مگر شاہ، میرب کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو تم فوراً سے مان لیا کرو، کیونکہ میری محبت میں ایک حدود ایک دائرہ مقرر ہے۔ میری جان، تمہیں اس دائرے میں خوشی خوشی رہنا ہے۔ مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم پارلر سیلون جاؤ۔ شاہ، پھر آپ سیلون والی لڑکی کو گھر پر بلا دیجیے، وہ مجھے گھر پر آ کر تیار کر دے۔ میری جان، میرے خیال سے تم نے فریش ہوتے وقت خود پر غور سے نظر نہیں ڈالی، ورنہ تم خود کو کسی اور سے تیار ہونے کے بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ مسکراتے ہوئے انداز میں بولا۔ میرب شاہ کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی نظروں کا تجسس دیکھتے ہوئے شاہ نے اس کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آنکھوں سے اس کی گردن سے کی طرف اشارے کرتے ہوئے مسکرایا۔ میرب کی گردن پر شاہ کی محبت کی مہریں واضح نظر آ رہی تھی۔ میرب نے شرما کر نظریں جھکائیں اور گھومتے ہوئے شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میری جان، یہ تو چند ایک ہیں جن کو تم دیکھ کر شرما گئی ہو، شاید تم نے خود پر غور نہیں کیا کہ میری محبت کی مہریں جگہ جگہ پر ثبت ہیں۔ اب میری محبت کی مہریں دیکھ کر خود شرم سے لال ہو رہی ہو۔ سوچو اگر وہ پارلر والی لڑکی دیکھ لے گی تو پھر؟ وہ کہتے ہوئے رکا اور کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ بے وجہ پارلر والی لڑکی بھی شرم سے لال ہو جائے گی۔ وہ میرب کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ مجھے گھر لے جائیں، میں خود تیار ہو جاؤں گی، وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ گھر کیوں جانا ہے شاہ؟ ظاہر سی بات ہے، میرے کپڑے، کاسمیٹکس، جیولری سب وہیں پر تو ہے۔ اب میں ان چیزوں کو بغیر تو تیار نہیں ہو سکتی۔ میرب نے اپنا بہت بڑا مسئلہ شاہ کے سامنے رکھا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیڈ کی جانب لے آیا۔ بیڈ کے اوپر ایک باکس اور اوپر 2 پارسل رکھے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر میرب کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ شاہ، یہ کیا ہے؟ میرب نے تجسس بھری نظروں سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خود ہی کھول کر دیکھ لو، وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اشارہ پارسل کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ میرب ایک ٹانگ بیڈ سے لٹکا کر دوسری فولڈ کیے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ جلدی سے ایک پارسل کو کھولنے لگی۔ واہ شاہ، یہ کتنا خوبصورت ہے، کس کے لیے ہے؟ پارسل کے اندر سے خوبصورت سا ڈریس تھا۔ شاہ نے اسے زمین کو چھوتی روز پنک کلر کی لانگ امبریلا فراک، جس میں سلیوز اور بارڈر گولڈن پنک کلر کا فل ہینڈ امبرائڈری سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ، یہ میرے لیے ہے، وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر اپنی فراک کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ ہوں،
آئی برو کو اٹھاتے ہوئے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوچھا تھا شاہ کیا یہ میرے لیے ہے؟ بڑے ہی شوق شکیلے لہجے میں بولی۔ نہیں، پارسل لگتا ہے غلط آ گیا۔ یہ تو میں نے اپنے لیے آرڈر کیا تھا، مذاق نہ کریں، مجھے پتا ہے یہ آپ نے میرے لیے منگوایا ہے، تو بس پوچھ کیوں رہی ہو پاگل لڑکی؟ اب جلدی سے باقی کے پارسل بھی کھولو۔ اب میر اپنے شاہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جلدی سے دوسرا پیکٹ کھولا، جس میں سے کاسمیٹک کی تمام ویرائٹی نکلی۔ ان تمام چیزوں سے جائزہ لگا سکتا تھا کہ شاہ نے کتنی محبت اور محنت سے سب خریدا ہے۔ میک اپ میں پرائمر سے لے کر میک اپ فکسر تک تمام چیزیں موجود تھی۔ میرب ایک ایک کر کے تمام پروڈکٹ کو دیکھ رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ دیکھ رہی تھی اس کے منہ کے زاویے بدل رہے تھے، جس کو رومان شاہ نے بھی بخوبی دیکھا۔ اب وہ بھی غصے سے شاہ کی جانب دیکھتی تو کبھی بیڈ پر بکھری ہوئی میک اپ کی چیزیں کو دیکھتی۔ شاہ یہ سب کچھ کس لیے کی؟ آخر اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ پارسل بھی غلط آ گیا ہے، یہ پارسل بھی میں نے اپنے لیے ہی منگوایا تھا۔ شاہ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ حد ہے یار، سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ کس طرح کا سوال تم بار بار دہرا رہی ہو؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ رومانچا اس کے بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاہ آپ کو کیسے پتا ہے لڑکیوں کی ان سب چیزوں کا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے کیسے پتا؟ یار مجھے سب پتا ہے لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتا؟ کیا آپ نے پہلے کبھی یہ چیزیں کسی کے لیے منگوائی ہیں؟ ہاں یار، بہت ساری لڑکیوں کے لیے، اسی لیے تو مجھے اتنی نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ شاہ اپنی باتوں کو خود ہی الجھ گیا۔ میرا بنا کچھ بولے چیزوں کو وہیں چھوڑ کر بیڈ سے اتر گئی۔ شاہ آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میرب کی آنکھوں سے آنسو چھلکے۔ میرب کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ صاف صاف بولو۔ شاہ یہ سب کچھ آپ نے مجھ سے پہلے کس کو لے کر دیا ہے؟ میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں۔ ویٹ لسن، تمہارے دماغ میں جو خرافات چل رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرب کے بدلتے ہوئے رویے کو بخوبی جان چکا تھا۔ اس کے دماغ میں مہک چل رہی تھی۔ ہاں تو شاہ میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں اتنی ڈیپلی کیسے پتا؟ شامیر بھائی کو تو لپسٹک کے شیڈز تک کا پتا نہیں، ان کو تو سارے کلرز ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ کبھی غلطی سے بلش آن لینے بھیج دیا جائے تو لوشن اٹھا کر لے آتے ہیں۔ پھر آپ کو ایسے کیسے پتا کہ پرائمر، لکوڈ ہائی لائٹر، آئی گلاسز، میک اپ فکسر وغیرہ؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی پروفیشنل ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام انسان کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کا استعمال کیا ہے اور کدھر کرنا ہے، اس کی نالج میں ہوگا جس سے پہلے اسے ایسا گفٹ کسی کو دیا ہو۔ پروفیشنل آرٹسٹ آپ ہیں، نہیں تو پھر میں کیا سمجھوں؟ خود ہی آپ بتا دیں۔ میرب یار، آئی سویئر یہ بیڈ پر جو سامان بکھرا ہوا ہے او یار، مینوں تے اینا چیزاں دے بارے وچ ککھ بھی نہیں پتا۔ اے کیڑی شے کتھے لانی ہے؟ کیا کہ پنجابی زبان اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اوہ، میں نے یہ کہا یہ جو بیڈ پر سامان بکھرا ہوا ہے، مجھے ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ لڑکیوں کے کام ہے، وہی جانے کس کو کہاں لگانا ہے۔ تو پھر آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ تم بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتا ہوں، تمہیں ایسے تو سمجھ نہیں آنی۔ یار یہ سب کچھ میں نے آن لائن منگوایا ہے، یہ تو تم جانتی ہو اب کیسے منگوایا ہے، یہ تمہیں بتانے لگا ہوں۔ میں نے کال کر کے ویب آنر سے بولا تھا کہ لڑکیوں کے تمام میک اپ کے پروڈکٹ جو وہ آج کل یوز کرتی ہیں وہ سب مجھے بھیج دیں، A to Z تک، جس میں کوئی کمی پیشی نہ آئے۔ میری بیوی کے پاس بہانہ نہ ہو کہ آپ مجھے پارلر نہیں لے کے گئے، جس کی وجہ سے میں اچھے سے تیار نہیں ہو سکی۔ اس نے کہا کہ اوکے سر۔ اس نے پھر اپنی کال اپنی سیل گرل کی جانب ٹرانسفر کر دی۔ جی سر، آپ کا میسج مجھے مل گیا ہے سر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہر چیز بیسٹ کوالٹی کی ملے گی۔ پھر اس نے کہا کہ سر آپ اپنی رائے کچھ دینا چاہتے ہیں، تو میں نے اسے بھی یہی سیم کہا کہ مجھے لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بس اپنی مرضی سے ہر چیز بیسٹ بھیجیں اور چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے جو میرے بیوی کو پسند ہے۔ بس اتنی سی کہانی تھی، اور تم پتہ نہیں اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں کیا کیا سوچ کے بیٹھ گئی ہو، بیوقوف لڑکی۔ پکی بات ہے نا شاہ، میرب اگر تمہیں اب بھی کوئی شک و شبہ ہے تو پھر سوری، اس سے زیادہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ میں رومان سپاٹ سے لہجے میں بولا۔ سوری شاہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرب رومان کے آف موڈ کو دیکھتے ہوئے پیشمان لہجے میں بولی۔ چھوڑو یار، تمہاری سوری کا میں کیا کروں؟ میرا تو تم نے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا نا۔ کتنی محبت سے میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ سلیکٹ کیا، اور تمہاری سوئی ان نیلے پیلے رنگوں پر آ کر رک گئی۔ نہیں شاہ، میں نے سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ بہت پیارا ہے، مجھے پسند آیا۔
وہ جلدی سے شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، کیا خاک پسند آیا ہے؟ ایک فراک پر تمہارا کچھ اچھا ریئیکشن تھا، اور باقی چیزوں پر تم خود ہی سوچ لو کہ تمہارا کیا ریئیکٹ ہے۔ اور کچھ چیزیں تم نے ابھی تک کھول کر بھی نہیں دیکھی جو میں نے خود سلیکٹ کی ہیں تمہارے لیے۔ شاہ نے اپنے ہاتھ کو میرب کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے ٹاول سے اپنے سر کو رب کرتے ہوئے میرر کے سامنے آ رکا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے قدموں سے شاہ کے پاس آئی تھی۔ شاہ میری طرف دیکھیں اور بات سنیں میری۔ تم بولو، میں سن رہا ہوں، وہ فل اگنور کرتے ہوئے بولا۔ شاہ ایسے نہیں، پلیز میری طرف دیکھیں، وہ میری بات سنیں۔ وہ اپنا ہاتھ شاہ کے گال پر رکھتے ہوئے اس کے منہ کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، شاہ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی میرا مقصد آپ کا دل دکھانا۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ مجھے یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ کوئی لڑکی آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ میرب کے چہرے پر اس وقت اتنی معصومیت تھی کہ شاہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہوئے اور اس کے معصوم چہرے پر صدقے واری جا رہا تھا۔ اسے میرب کا یہ انداز بھی اچھا لگا۔ تو پھر کر لیتی میری بات پہ یقین جب اتنی دیر سے بکواس کر رہا تھا۔ دیکھیں شاہ، آپ ایسے غصہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ، وہ اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے بولی۔ کیوں، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب وہ میں آپ میرب خود ہی اپنے الفاظوں میں الجھ گئی کہ اس نے کیا بول دیا۔ میں وہ کیا، کچھ بولو گی تو سمجھ لگے گی نا؟ شاہ ایک آئیبرو کو اٹھاتے ہوئے بولا، جسے سمجھ میں تو سب آ رہا تھا پر پھر بھی وہ نہ سمجھ بنا بیٹھا تھا۔ شاہ میں جانتی ہوں آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے، بس آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے بول رہے ہیں نا۔ دیکھیں آپ خود سمجھ جائیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ کیوں تم میری بات سمجھی؟ تمہیں تو میں نے سب بتایا تھا نا، تم پھر بھی نہیں سمجھی؟ کیونکہ شاہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ میرب کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اب اس کا شاہ اس کو خالی ہاتھ تو نہیں جانے دے گا، اپنی مطلب کی بات اس کے منہ سے اگلوا کر رہے گا۔ او اچھا، پہلے تم کیا تھی؟ میرے خیال میں پہلے بھی تم میری بیوی ہی تھی۔ شاہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ مجھے سب پتا ہے، وہ معصومانہ لہجے میں بولی۔ اب بولو، شاہ شرارتی لہجے میں بولا۔ نہیں شاہ، آپ خود سمجھ جائیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں آپ کا فیس دیکھ کر نہیں بتا سکتی۔ تو اس کا حل ہے میرے پاس، لائٹ آف کر کے بیڈ پر چلتے ہیں، پھر نہیں آئے گی شرم، اور نہ ہی میرا فیس نظر آئے گا۔ شاہ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہوئی اور ڈریسنگ کے ساتھ لگی۔ اب تم مجھے بتا رہی ہو یا تمہیں سچ میں بیڈ پر لے کر جاؤں؟ نہیں میں بتا رہی ہوں۔ گڈ، تو پھر جلدی بتاؤ۔ دیکھیں اب تو ہماری گولڈن نائٹ بھی ہو چکی ہے، تو مجھے آگے نہیں پتا۔ وہ رومان شاہ سے خود کو چھڑاتے ہوئے 2 قدم آگے ہو کر نکلی، جسے فوراً سے پہلے رومان شاہ نے اپنی ٹاول کی مدد سے کھینچ کر واپس اپنے باہوں میں لے آیا۔ گولڈن نائٹ ہو چکی ہے تو اس کا مطلب کہ تمہیں مجھ پر روب جمانے کا لائسنس مل گیا ہے، وہ شوق ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر میں نے کہا ہے کہ تم مجھ پر روب ڈال سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا رخ پلٹ کر اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں بہت خوبصورت ہوں؟ وہ تمہیں ڈر ہے کہ کوئی لڑکی مجھے تم سے چھین نہ لے؟ تم اپنے دل سے اس طرح کے وسوسے نکال دو۔ جانے شاہ، رومان آج بھی تمہارا ہے، وہ ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ بس ذرا اپنے پیار کو مجھ پر وسیع کرو، کیونکہ تمہارے اس دل میں رکھے ہوئے پیار سے میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کو وہ مجھ پر نچھاور کرو۔ جانے شاہ، تو پھر دیکھنا کہ شاہ تمہارے ارد گرد کیسے منڈلاتا رہے گا۔ اپنا چہرہ اس کے مقابل کرتے ہوئے تھوڑا سا جھکا، اپنے لب اس کی نازک پنکھڑیوں پر رکھ کر پنکھڑیوں کو اپنے آتشی لبوں میں قید بھی لے لیا۔ بڑی نرمی سے محبت جتاتے ہوئے اس کی ہونٹوں کی نرمی کے چند قطرے پی کر اپنے محبت کا پورا سامان جاتا گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کی بتابیوں سے پرسکون ہو رہی تھی۔ وہ بنا شرٹ پہنے ہوئے صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے کھڑا تھا، اس کی کسرتی سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے میرب کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ چلو اب جلدی سے دوسرے پارسلز بھی کھول لو اور تیار ہو جاؤ۔ اگر اتنی نزدیک کھڑی رہی تو میں اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا یا نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ظالم اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، ایک پل کو تو میرب کا دل بھی کہہ رہا تھا کہ اسے نہیں جانا، مگر اس بات اس کے بھائی کی تھی، وہ رک نہیں سکتی تھی۔ میرب نے دوسرا پارسل کھولا، اس میں سے ڈریس کے ساتھ میچنگ جیولری تھی۔ شاہ، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میرب جیولری کو دیکھ کر بچوں کی طرح چہک کر بولی، خوبصورت تو یہ تب ہوگی جب تم انہیں پہنو گی۔ وہ بیڈ پر ٹانگ جمائے ہوئے جھک کر کھڑا اس کے چہرے پر آتے جاتے خوشی کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ میرب کا پورا دھیان اپنی جیولری اور چیزوں پر تھا، جبکہ شاہ کی نظروں کا مرکز میرب کا خوبصورت چہرہ تھا، جہاں اس وقت پرسکون خوشی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔
اب اس نے تیسرا والا پارسل کھولا جس میں گولڈن کلر کے بہت سے خوبصورت ہائی سینڈل نکلی جو بےحد خوبصورت اور نازک بنی ہوئی تھی۔ شاہ اس کی ہیل کتنی لمبی ہے، آپ چھوٹی ہیل والی سینڈل منگواتے ہیں میرے لیے؟ وہ ہیل کو دیکھ کر پہلے تو خوش ہوئی مگر بعد میں اتنی لمبی ہیل دیکھ کر وہ شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جان بوجھ کر لمبی ہیل والی سینڈل منگوائی ہے۔ کیوں؟ حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اپنی ہائٹ نہیں دیکھی، اتنی چھوٹی سی لگتی ہو میرے سامنے، مجھے کس کرنے میں بہت نیچے جھکنا پڑتا ہے، وہ شوق انداز میں کہتا ہوا گہری نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میرب نے شرم سے نظریں جھکائی۔ شاہ میں چھوٹی نہیں ہوں، بڑی ہوں۔ او ہو چھوٹی تو تم مجھ سے ہو، اتنا زیادہ نیچے جھک کر مجھے کس کرنی پڑتی ہے؟ اب سے تمہیں کس کرتے وقت تمہیں پہلے تمہاری ہائی ہیلز پہنوں گی، اس کے بعد میں تمہیں کس کروں گا۔ میرب نے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر وہ اور بھی شو ہوتے ہوئے اسے تنگ کر رہا تھا۔ شاہ آپ بہت رومانٹک ہو، مجھے پتا ہے۔ میرب کی آدھی بات ابھی اس کے منہ کے اندر ہی تھی کہ شاہ نے پہلے اپنی تعریف کر دی۔ آخر میرب اپنے شاہ کو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج شاہ کے دل پر میرب کی محبت کی مہر لگ چکی تھی۔ میرب تیار ہو رہی تھی اور شاہ ڈریسنگ کے سائڈ پر کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ پلیز آپ روم میں جائیں، آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے تو مجھ سے تیار نہیں ہوا جائے گا۔ شاہ کی ایکس رے مشین جیسی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میرب نے آخر شاہ کو جانے کا بول ہی دیا۔ نہیں، میں تمہیں تیار ہونے میں میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا۔ وہ شرمائی ہوئی میرب کو دیکھ کر اور بھی محفوظ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور خود تیار ہو لیں۔ آپ مجھے ہیلپ نہیں بلکہ مجھے دیکھ کر کنفیوز کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں اس میں کیا دقت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے اور بھی نروس کر رہا تھا۔ شاہ پلیز جائیں، اچھا جا رہا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کے آتا ہوں۔ شاہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا کیونکہ اب وہ سچ مچ لیٹ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شاہ تیار ہو کے روم میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے کھڑی ہوئی میرب پر پڑی جو فل ریڈی ہو کر فائنل خود کو مرر میں دیکھ رہی تھی۔ شاہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے شاہ کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر اسی پوزیشن میں کھڑی ہوئی بولی، شاہ بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شاہ جو اسے دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا ہوا تھا دوبارہ سے بولنے پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ قیامت لگ رہی ہو، گہری نظر سے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ کی تو نظریں تو اس کے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تمہارے گلے میں پہنی ہوئی چین کہاں ہے؟ شاہ وہ میں نے اتار دیا ہے، وہ اس کے بعد میں پہنوں گی، اس ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا تھا نا وہ چین مت اتارنا، تمہیں اجازت نہیں ہے اسے اتارنے کی۔ مگر شاہ وہ ایک عام سی چین ہی تو ہے، وہ اس کی ڈریس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ میرب نے وضاحت دیتے ہوئے، وہ عام چین نہیں ہے، شاید تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ شاہ نے سامنے ڈریسنگ پر رکھی ہوئی چین کو اٹھایا اور میرب کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا، آگے کی طرف سے ہاتھ لے کر جا کر پیچھے لاتے ہوئے چین کے ہک بند کرتے ہوئے مرر میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرب کے ہاتھ کو بڑی نرمی سے پکڑتے ہوئے میرب کی انگلی سے لاکٹ کو پش کیا تو لاکٹ کے اندر سے خوبصورت جانے شاہ لکھا ہوا جگمگا اٹھا۔ میرب اسے مرر میں دیکھ کر خوش ہو کر مسکرائی۔ شاہ مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو شاہ کیا جب آپ نے مجھے یہ لاکٹ اور چین دیا تھا تب آپ مجھ سے پیار کرنے لگے تھے؟ میرب اپنے دماغ میں چلتے ہوئے سوال کا جواب چاہتی تھی۔ اگر اس پر جانے شاہ لکھا ہے تو اس کا مطلب تو واضح ہے کہ میں تم سے اس وقت بھی محبت کرتا تھا۔ ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اس کی خوشی کے چہرے کے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ چین تمہارے گلے سے اترنی نہیں چاہیے، حکمرانہ انداز میں کہا تھا۔ میرب مسکراتی ہوئی ہاں میں سر کو ہلاتی گئی۔ اب وہ کیوں اتارتی اس لاکٹ چین کو جس کی اہمیت کا اندازہ اسے ہو چکا تھا؟ اور وہ جانے شاہ یہ اپارٹمنٹ بھی آپ کا ہے، آپ اس کی مالک ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے۔ میرب تو خوشی سے سما نہیں پا رہی تھی۔ شاہ کیا یہ سچ میں ہمارا ہے؟ نہیں جانے چاہیے تمہارا ہے، تمہارے نام پہ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکراتے ہوئے شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ میرا کوئی تھینک یو نہیں بنتا، تھینک یو تمہارا میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے، رومان شاہ کو واپس سے خود سے ملوانے کے لیے اور میری جانشاہ بننے کے لیے۔
وہ کہتے ہوئے آج پوری طرح سے میرب پر اپنی محبت عیاں کر چکا تھا۔ اب چلو نا، میں سچ میں نہیں جاؤں گا اور نہ تمہیں لے کر جاؤں گا۔ 2 گھنٹے لگا کر میں نے اپنے دل کو سمجھا کر مطمئن کیا تھا کہ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، اور 2 سیکنڈ نہیں لگے تمہارے اس ظالم حسن کے سامنے کہ میرا دل واپس وہیں پر آن کھڑا ہوا ہے۔ قیامت لگ رہی ہو، دل تو چاہتا ہے کہ شاہ پلیز، اب آپ کا دل جو بھی چاہتا ہے اسے کنٹرول میں رکھیے۔ بہت بے لگام ہے آپ کا دل۔ وہ شاہ کے بدلتے ہوئے ٹون کو دیکھ کر شرماتے ہوئے گھبرا کر شاہ کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی تھی، اگر جاننا اتنا ضروری نہ ہوتا تو پھر میں تمہیں بتاتا، ظالم لڑکی اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میرا بالکل موڈ نہیں ہے جانے کا۔ شاہ پلیز چلے جائیں نا، شاہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خوبصورت اپارٹمنٹ سے باہر آ رہے تھے۔ شاہ میر تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے نکلتا ہوا سیدھا ہال میں آیا۔ ہاں جی برخودار، ہو گئے تم تیار؟ شاہ میر کو آتے دیکھ کر ملک زبیر چمکتی آنکھوں سے بولے۔ ہاں جی میں تو تیار ہو گیا ہوں، مگر مجھ سے زیادہ تو آپ تیاری کرے ہوئے ہیں۔ شاہ میر شرارتی انداز صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو مجھے تیار ہونے کا حق نہیں؟ آخر میرے شہزادے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ کو میرے ولیمے کی بہت خوشی ہے، مگر آپ اگر اتنے خوبصورت اور ہینڈسم لگیں گے تو مجھے کون دیکھے گا؟ یار ہم کہاں سے ہینڈسم اور خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ہمیں کس نے دیکھنا ہے؟ ہماری طرف تو تمہاری ماں نے دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ پاس سے گزرتی ہوئی شاہ میر کی ماں کو دیکھ کر ملک زبیر نے شوق انداز میں بولے۔ ملک صاحب ولیمہ آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کا نہیں، جو میں آپ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ شاہ میر کی ماما مذاق سے ہنستے ہوئے شاہ میر کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بالکل رائٹ کہا آپ نے ماما۔ اپنی ماما کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے شاہ میر فخریہ انداز سے بولا۔ بیگم غلط کر رہی ہیں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، ہمیں ایک سائڈ پر کر دیا ہے آپ نے۔ آپ ماں بیٹا یہ مت بھولیں کہ اس نے آنے والی نئی حکومت میں اس گھر کی حکمرانی میری بہو مرا کی ہوگی۔ میں تو اپنی بہو سے بنا کے رکھوں گا، پھر دیکھوں گا تم دونوں ماں بیٹے کو میں اپنی بہو سے کیسے ٹھیک کرواتا ہوں۔ بھائی میں تو خود اپنی بہو سے بنا کے رکھوں گی، بلکہ وہ میری بہو نہیں بیٹی ہوگی، بالکل میرب کی طرح۔ اس معاملے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمارے گھر میں صرف میری بہو کی ہی چلے گی۔ شاہ میر کی ماں پارٹی بدلتے ہوئے اپنے شوہر کے ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ماما کتنی غلط بات ہے، آپ نے 2 سیکنڈ نہیں لگائے پارٹی چینج کرنے میں اور آپ پاپا کی سائڈ پر ہو گئے۔ بیٹا جی میں پاپا کی سائڈ نہیں اپنی بہو کی سائڈ پر ہوں۔ ماما مجھے لگ رہا ہے کہ ماں کے گھر میں پولیٹکس چل رہی ہے، سب لوگ ایک ہی پارٹی میں ہو گئے ہیں۔ اس کی بات پر تینوں کہکا لگا کر ہنستے۔ شاہ میر جا کر ہماری بہو کو دیکھو، اس کی تیاری میں کتنی دیر ہے، ہم لوگ ٹائم سے نکلیں گے ہال کے لیے۔ جی ماما جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں وہ پارلر والیوں کیوں اتنی اچھی خاصی خوبصورت بیوی کے چہرے پر اتنی لپا پوتھی کر رہی ہیں، پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کے چہرے پر ظلم کیے جا رہی ہیں۔ شاہ میر افسوس کن نظروں سے کہتا ہوا اٹھا اور بڑے بڑے قدم بڑھتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں داخل ہوا، مگر نظریں جب سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول ہی گیا۔ جی میم آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کمی ہے تو بتا دیجیے، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، ورنہ تو اور لوگ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ بہت پرزور دیتے ہوئے پارلر والی نے مرحا کی خوبصورتی کو سراہا۔ نہیں آپ جائیں، تھینک یو سو مچ، مرحا نے بہت مدھم آواز سے کہا۔ جی میم پارلر والی اپنا سامان اٹھا کر روم سے باہر چلی گئی۔ مرحا فل تیار ہو کر مرر کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی فائنل لک دیکھ رہی تھی۔ وہ اسکن کلر کی میکسی پہنے ہوئے، ساتھ میں بھاری کامدار دوپٹہ جس پر گولڈن کا کام کیا ہوا تھا، میچنگ جیولری پہنے ہوئے تھی، وہ بہت ایکسپینسو اور خوبصورت تھی۔ جب شاہ میر نے روم میں داخل ہوا تو اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اپنے ولیمے کی ڈریس میں بے حد حسین لگ رہی تھی اور اپنے حسن سے شاہ میر پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ شاہ میر چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ شاہ میر کے دروازے کھولنے پر مرحا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ اے سی پی کی جان اتنی خوبصورت لگ کر کیا اے سی پی کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے خود کے قریب کر گیا۔ شاہ میر کی تعریف مرحا نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں نے تو سوچا تھا کہ پارلر والی نے میری بیوی کی خوبصورتی کو خراب کر دیں گی، مگر یہاں تو اس نے میری بیوی کو خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیا۔
وہ اس کی نازک مخملی گالوں پر اپنی سخت داڑھی والے گال رب کرتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کی بیرڈ کی چبھن سے مرہا کی سسکی بھری تھی۔ شامیر نے اس کی مدھم سی سسکی کی آواز پر اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور شرم سے لال چہرے کو دیکھ کر شامیر نے کے انابی لب مسکرائے۔ وہ مسکراتا ہوا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے اس نے اپنے دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کو اس کے کنارے کو دبا لیا۔ میری جان کو داڑھی سے چبھن ہوئی ہے؟ شامیر نے بہت محبت بھرے لہجے سے پوچھا۔ جی، مرہا نے بہت کم آواز میں کہا۔ میری جان، اتنی سی چبھن تو برداشت کرنی ہوگی۔ شامیر نے مسکرایا۔ اگر آپ کو میری داڑھی کی چبھن اچھی نہیں لگتی تو کیا میں اپنی داڑھی کو کٹوا دوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنی بیوی کے لیے کلین شیپ بن سکتا ہوں۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں میری داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ شامیر کے منہ سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا اور جس کو وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ کی داڑھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، مرہا نے بے اختیار بول دیا، مگر اپنے جملے کی تیزی پر جلدی سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبا لیا۔ بس یہی پتہ لگانا تھا مجھے کہ میری بیوی کو میری داڑھی اچھی لگتی ہے یا نہیں۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ یہ سچ تھا کہ شامیر کی خوبصورتی میں اس کی داڑھی بے حد اہم کردار ادا کرتی تھی۔ شامیر کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے کو اور بھی جاذب نظر بناتی تھی اور اس کی پرسنالٹی پر بہت سوٹ لگتی تھی۔ یہ بات تو اسے بہت بار اس کے دوست اور گھر والوں نے بھی کہی تھی، مگر آج وہ یہ بات مرہا کے منہ سے سن کر بہت سرور حاصل کر رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، تمہیں اور کیا مجھ میں اچھا لگتا ہے؟ وہ شوخ انداز سے بول رہا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں۔ مرہا نے شرماتے ہوئے نظر جھکا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، جسے شامیر نے ناکام بناتے ہوئے اور بھی سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گرفت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ مانو آج وہ اپنے سینے میں ہی مرہا کو چھپا لے گا۔ بتانا تو پڑے گا میری پیاری بیوی کو مجھ میں اور کیا اچھا لگتا ہے، یا پھر کہہ دو کہ مجھ میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ میر پلیز چھوڑیں، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھ سے نہیں بتایا جائے گا، مرہا نے پلکیں جھکاتے ہوئے شرما کر کہا۔ وہ شرماتے ہوئے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شامیر کا دل بالکل بھی ولیمے ریسیپشن میں جانے کا نہیں کر رہا تھا۔ ہائے، جب تم میر کہہ کے اپنے ان خوبصورت لبوں سے میرا نام لیتی ہو، مر مٹنے کو دل چاہتا ہے میرا۔ شامیر ٹھنڈی آہ بڑھتے ہوئے اس کی خوبصورت پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے مرہا کو پورے بدن میں بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے پھر سے میرا نام لو۔ شامیر اس کے لبوں سے اپنا نام بار بار سننا چاہتا تھا۔ میر نظریں جھکائے ہوئے ہی بولا۔ پھر سے کہو، میر، پھر سے ایک بار اور کہو، مجھے بہت سرور آتا ہے تمہارے لبوں سے اپنا نام سن کر۔ جی نہیں، میں اب نہیں بولوں گی۔ اچھا جی، کیوں نہیں بولیں گی؟ کیونکہ ہمیں ہال میں پہنچنا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مرہا نے ایک اپنی طرف سے ٹھوس ریزن دیا۔ میں تو ایسے ریسیپشن پر نہیں جاؤں گا۔ اپنی خمار آلودہ نظریں مرہا کے چہرے پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ مرہا نے فوراً سے پلکیں اٹھا کر شامیر کی جانب دیکھا، جو اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کھڑا تھا۔ شامیر کے اتنے نزدیک ہونے سے مرہا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ مرہا کا دل دھک دھک کر کے باہر آنے کو تیار تھا۔ سمپل، پہلے میرا منہ میٹھا کرواؤ، پھر چلوں گا۔ تمہارے ولیمے کے فنکشن میں یہ پھیکا اور بنا کچھ کھائے پیے ولیمہ مجھے نہیں چاہیے۔ آپ تو نیچے سے آئے ہیں، آپ کچھ کھا پی لیتے، وہ منہ میٹھا کر لیتے۔ اب میں آپ کو روم میں کیسے کچھ کھلا سکتی ہوں؟ مرہا بنا اس کی بات کا مفہوم سمجھے اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ میں جس چیز سے منہ میٹھا کرنا چاہتا تھا وہ نیچے موجود نہیں تھی۔ میر کی جان، مطلب مرہا کو اب بھی شامیر کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب کہ میرا منہ میٹھا تم اپنے ان خوبصورت ہونٹوں سے کرو گی؟ مرہا کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بڑی شدت سے بھری نظروں سے دیکھ کر بولا۔ شامیر پلیز، مرہا نے گھبرا کر اپنی کمر پر رکھے ہوئے شامیر کے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا۔ میر کی جان، ہلکان مت کرو خود کو، میری گرفت سے تم کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ تمہاری جان اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میرے مضبوط باہوں کا دائرہ توڑ سکے۔ اور رہی منہ میٹھا کرنے کی بات، تو وہ میں ہر صورت میں کر کے جاؤں گا، کیونکہ ولیمہ ایسے نہیں ہوتا۔ ولیمے کے لیے پہلے اچھی بیویاں اپنے شوہر کا منہ میٹھا کرواتی ہیں، اور تم رات کو میرے ساتھ بہت ناانصافی کر چکی ہو۔ اب اس سے زیادہ ناانصافی میں برداشت نہیں کروں گا۔
शामिर के लहजे में कुछ कुछ जिद नजर आ रही थी और कुछ हुक्म। मिरहा के बोलते लबों पर झुककर खामोश करवा गया। इसकी नाजुक सी पंखुड़ियों को अपने लबों में कैद कैद में ले गया। सांसों को रुकते हुए महसूस करके मिरहा ने शामिर के सीने पर दबाव देकर इसकी गिरफ्त से दूर होना चाहा, मगर इसकी कोशिश पर शामिर ने इसकी कमर पर अपने हाथ का दबाव और भी ज्यादा सख्त कर दिया। शिद्दत से लबों की नमी को पीते हुए वो मदहोश हो रहा था। मिरहा की उखड़ी हुई सांसों की परवाह किए बिना इसके लबों की नमी का एक एक कतरा अपने अंदर उंडेल रहा था। इस मासूम मोहब्बत को अपने सीने से लगाकर इसके लबों का नशा करते हुए शामिर अपने होश और हवास में बिल्कुल नहीं था। मिरहा मीर के करते हुए सख्ती से हाथ को पकड़े हुए थी। मिरहा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मिरहा ने शामिर को धक्का देकर पीछे करना चाहा, लेकिन इसका शामिर पर कोई खास असर न हुआ। शामिर पूरी तरह से इसके ऊपर झुका हुआ इसकी सांसों को अपने सांसों में समा रहा था। हाथ इसकी कमर पर रखकर इसे जमीन पर गिरने से सपोर्ट दे रखी थी। काफी देर बाद शामिर ने मिरहा पर तरस खाते हुए इसे आजाद किया। मिरहा की तेज सांसें जो कि गले में अटक रही थी। मिरहा का दिल 100 की स्पीड में धड़क रहा था, जो कि मैक्सी के ऊपर से ही धक 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 करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। खूबसूरत आंखों में नमी उतर आई थी सांसों की रवानी पूरी न होने की वजह से। मिरहा ने शिकवा कुन आंखों से शामिर को देखा। सॉरी मेरी जान, तुम्हारे अंदर इतना नशा है कि देखो ना, होश में होते हुए भी मैं होश में नहीं रहा। मिरहा की खुली हुई आंखों को देखकर शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। शामिर मिरहा के होठों पर फिर से झुकने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शामिर बेटा, कितनी देर है? बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हॉल में मेहमान बार बार मिरहा और शामिर का पूछ रहे थे, जिसकी वजह से शामिर की माँ को बुलाने के लिए इन्हें आना पड़ा। जी मामा, हम लोग आ रहे हैं, शामिर ने अपनी माँ को जवाब दिया। मीर की जान, बाकी रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तुम जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर हम चलते हैं। बेगम साहिबा, कितनी देर से आप अपने बेटे और अपने बहू और मेरी बहू के सारे मेहमान रिसेप्शन एरिया में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जुबैर साहब ने अपनी बेगम को सीढ़ियों से उतरते हुए बोला। जी बस वो लोग आ रहे हैं, हम लोगों को भी निकलना चाहिए। वैसे क्या बात है जोजा मोहतरमा, आज बहुत हसीन लग रही हैं। हमें तो पुराने दिन याद आ गए। छोड़ो यार, शामिर के वलीमे को हम अपने वलीमे को सेलिब्रेट करते हैं। जुबैर साहब अपनी बीवी को कंधे से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए बड़े ही शौक अंदाज में बोले। छोड़ें भी मलक साहब, आपको तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं, और कभी मौके की नज़ाकत को समझ जाया करें। ये बातें अब आपको जेब नहीं देती। अब आप बहू और दामाद वाले हो गए हैं। मुंह मुस्कुराते हुए थोड़ा पीछे हटकर बोली। अब अब मुझे ये बताएं कि आपको कुछ देर पहले कहकर गई थी कि साथ सारी मिठाइयाँ वगैरह और गिफ्ट जो हैं वो आप गाड़ी में रखवा देंगी। आपने रखवाए? जी बेगम, सब कुछ रखवा लिया है। बस आप बस अब तो आपके चलने की देर है, वो मुस्कुराते हुए बोली। जी तो चलें फिर, किसका इंतजार है? वो मुस्कुराते हुए दोनों घर से निकल गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? और मीरत कैसी है? जी अम्मी जान, हम दोनों ठीक हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। तुम लोग निकले हो वहां से अभी तक कि नहीं? जी अम्मी जान, बस हम लोग निकल रहे हैं। आप पहुंच गई हैं हॉल में? नहीं बेटा, हम लोग निकलने लगे हैं, तो मुझे ख्याल आया कि तुम लोगों से पूछ लूं कि कितनी देर है तुम लोगों के वक्त पर पहुंच तो जाओगे ना? अम्मी जान, आप परेशान ना हो, अब बस निकले, हम भी पहुंच रहे हैं, और मैं आपसे पहले पहुंच जाऊंगा, बेफिक्र रहें। चलो ठीक है बेटा, खैरियत से आओ, गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना, ठीक है ना? ध्यान से आओ, अल्लाह हाफिज। जी अम्मी ठीक है, आप भी ध्यान से जाएं, अल्लाह हाफिज। शाह, अम्मी जान क्या कह रही थी? जाने शाह, तुम अम्मी जान को छोड़ो, तुम वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। और मेरे शाह क्या कह रहे हैं? मीरब शौक अंदाज से बोली। चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियां निगाहां मैथों दूर न खलो। रोमान शाह गाड़ी को स्टार्ट करते हुए छोड़ मीरब की कमर की बैक से एक बाजू गुजारते हुए झटके से इसे खुद के करीब करते हुए सॉन्ग के दो बोल गुनगुनाया। रोमान शाह की बहकी हुई नजरों में देखकर हैरानगी से शाह को देखा। क्यों शाह का बोला हुआ रोमांटिक पंजाबी सॉन्ग मीरब को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। मीरब की हैरानगी को समझते हुए रोमान शाह ने ठंडी सांस भरते हुए अपना सर पकड़ लिया। मीरब मेरी जान, तुम यूं हैरानगी से देखकर मेरे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर देती हो। कभी तो मेरी जान अपने पंजाबी शाह के व लहजे को समझने की कोशिश किया करो। शाह प्लीज, आप मुझे यही लाइंस उर्दू में भी समझा दिया करें।
मेरी चांदी जैसी महबूबा, मेरे करीब आओ। मेरी नजरें कह रही हैं मुझसे दूर मत हो रहो। ये सुनकर मीरब ब्लश करते हुए, तो शाह आप यही बात मुझे उर्दू में बोला करें। मेरी जान उर्दू विच मैनू चसनी आंदी। शाह अब ये क्या था? मीरब एक दफा फिर हैरानगी से बोली। मीरब की ऐसी शक्ल देखकर शाह गाड़ी के अंदर बेसाख्ता कहकर गूंज उठा। शाह अब आप इस तरह से अल्फाज बोलकर मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। मुझे बताएं कि अब आपने क्या बोला है। मीरब नाराज सा मुंह बनाते हुए बोली। नाराज मत हो शाह की जान, मैं अभी समझाता हूँ। मेरी जान उर्दू में अपनी फीलिंग्स को बयान करते हुए मुझे वो मज़ा नहीं आता। एंड आई लव इट पंजाबी मेरी मादरी जुबान है। आई फील गुड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन पंजाबी। मीरब ने शाह की बात को समझते हुए सर हिलाया। शाह आप अपनी मादरी जुबान से इतनी मोहब्बत करते हैं? मीरब ने शाह को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तमाम मेहमान हॉल में आ चुके थे। मलक जुबैर साहब और इनकी अहलिया हॉल में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। रोमान शाह की गाड़ी हॉल में पार्किंग एरिया में रुकी। रोमान शाह गाड़ी से उतरा और घूमकर दूसरी साइड से आकर इसने मीरब की तरफ का दरवाजा खोला। अपना मजबूत हाथ मीरब के आगे फैलाया। मीरब इसके नाजुक मीरब ने इसके अपना नाजुक हाथ शाह के मजबूत हाथ में पर रख दिया। मीरब इसकी मीरब मीरब ने अपना नाजुक हाथ शाह के मजबूत हाथ पर रख दिया। शाह ने मीरब को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए इसका हाथ अपने हाथ में दबा लिया। मीरब अपनी भारी कामदार फ्रॉक को संभालते हुए गाड़ी से उतरी। मीरब शाह के बाजू में हाथ डाले मोहब्बत भरी नजरों से शाह को देख रही थी। रोमान शाह और मीरब दोनों मुस्कुराते हुए हॉल की तरफ चल दिए। महक अपनी नजरों का जाविया ठीक करो, हमारे लिए कोई नई मुश्किल मत खड़ी कर देना। महक की माँ महक की जेलसी भरी नजरें जो मीरब और रोमान का ताक्कुब कर रही थी, इनको देखती हुई बोली। आपको मेरी नजरें दिखाई दे रही हैं, और जब रोमियो के साथ चिपक कर चल रही है इसका क्या? महक का लहजा इंतहाई बदतमीजी और गुस्से वाला था। कमकल लड़की, वो बीवी है इसकी, पूरा हक है इसका इसके साथ चलने का। महक की माँ ने दांत पीसते हुए बोली। इसको कोई हक नहीं है रोमियो के साथ ऐसे चलने का। रोमियो कल भी मेरा था और रोमियो आज भी मेरा है। मैं रोमियो को वापस हासिल करके रहूंगी, इसने जिद्दी अंदाज में कहा। इसकी आंखों में रोमियो को पाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। बेवकूफ लड़की, तुम इसे कल का कमजोर रोमियो मत समझो। वो आज का रोमान शाह है। अगर तुमने इसकी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो तुम्हारी हस्ती मिटा देगा। हमारे पास पहले ही सर झुकाने का कोई ठिकाना नहीं है। तुम खुद तो जलील होगी, साथ में हमें भी करवाओगी। अम्मी आप चुप रहें, ये मेरा मसला है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। कैसे हैंडल कर लोगे तुम ये सब? तुम्हारा इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें तलाक हुई। हाँ तो आपका वो भतीजा मेरे लायक नहीं था। अच्छा हुआ इससे जान छूट गई, वरना मैं रोमियो को कैसे पाती। महक, मुझे तो लगता है कि तुम में अकल की कमी है। मुझे तो आज पता चला कि तुम में अकल की है ही नहीं। अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। चले भाभी, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ? अंदर चलते हैं हॉल में। रोमांचा की माँ अपनी गाड़ी से उतरते हुए महक से बहस करती हुई अपनी जेठानी के पास रुककर कहने लगी। जी जी चलते हैं। महक की माँ महक को घूरते हुए अपनी देवरानी के साथ चल रही। प्लीज सामने देख के गाड़ी चलाएं। शामिर, जो गाड़ी चलाते हुए बार बार मिरहा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मीर की जान, तो किसने कहा था इतना खूबसूरत लगने को कि नजर ही ना हटा सकूं। बस कर देना मीर, आप भी ना। मिरहा शर्माते हुए नजरें झुकाकर बोली। क्या बस कर दूं? अभी तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया। मीर शौक लहजे में बोला। अभी से ना इतना शर्माओ, अभी तो मैंने बहुत से मौके देने हैं शर्माने के लिए। शामिर की बात का मफहूम समझते हुए मिरहा के गाल दहक उठे। डॉक्टर साहब और मरीज बात करते हैं तो आमतौर पर मरीज डॉक्टर से ये तवक्को करता है कि डॉक्टर इसके साथ बहुत सारे हमदर्दी और मोहब्बत से बात करे। और जब डॉक्टर मरीज की अलामत, मेडिकल हिस्ट्री और दीगर तफसीलात पूछते हैं तो अगर मरीज डॉक्टर पर पूरी तरह से एतमाद करके बताता है तो एक डॉक्टर को इलाज करने में बहुत हद तक कामयाबी होती है। और एक डॉक्टर को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री जानना बेहद ज़रूरी होती है। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट के इर्द गिर्द का माहौल जानना बेहद ज़रूरी होता है।
اس سے مریض کے علاج کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہسٹری یاد رہے کہ پیشنٹ کا علاج شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل فیملی ہسٹری، آکیوپیشن۔ یہ یاد رکھیے کہ لسن یور پیشنٹ، گڈ کمیونیکیشن بٹوین یو اینڈ یور پیشنٹ، اوکے؟ اینی ون ہیو کوشچنس؟ یس سر، آئی ہیو اے کوشچن۔ یس شیور سر۔ اگر پیشنٹ کسی گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی بات نہ بتا سکے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو مریض کے ساتھ اپنی بانڈنگ بڑھائیں اور لہجہ ہمدردانہ رکھے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ڈاکٹر ہما کے سوال پر ڈاکٹر شاہزیب نے کلیئر کرتے ہوئے جواب دیا۔ آج ڈاکٹر شاہزیب کا میٹنگ میں ایک عام لیکچر تھا۔ وہ بلو کلر کی جینس کی پینٹ کے اوپر اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے بہت ہی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹروں والے وائٹ کوٹ کے اوپر گلے میں اسٹیتھوسکوپ پہن رکھا تھا، آنکھوں میں گلاسز لگائے ہوئے کھڑا ڈاکٹر میٹنگ روم میں لیکچر دے رہا تھا۔ اوکے تھینک یو، میٹنگ از اوور، ڈاکٹر شاہزیب کہتے ہوئے میٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب پلیز، کیا آپ سے کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ہما شاہزیب کے پیچھے پیچھے میٹنگ روم سے باہر آئی۔ ڈاکٹر ہما کی آواز پر ڈاکٹر شاہزیب رک گیا۔ ڈاکٹر شاہزیب جو کافی دنوں سے ہما کو اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کا سوال کا جواب اس سے چاہتی تھی، وہ خود اس کا سوال کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، تو ڈاکٹر ہما کو کیا جواب دیتا؟ اسی لیے ڈاکٹر ہما کی سوالیہ نظر سے اکتاتا ہوا وہ میٹنگ روم سے باہر آیا۔ مگر اب جب وہ اس کے پیچھے آئی تو اب بات سننا مجبوری تھی۔ جی بتائیں، وہ دونوں پاکٹس کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے سرسری انداز میں بولا۔ ڈاکٹر کیا ہم ایک ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ وہ چائے پیتے ہوئے ہم بات بھی کر لیں گے۔ ڈاکٹر ہما نے شاہزیب کو اگنورنس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہما مجھے ایک ایمرجنسی ہے، پیشنٹ کو چیک کرنے جانا ہے۔ ڈاکٹر شاہزیب نے صاف صاف بہانہ بنایا تھا ڈاکٹر ہما سے جان چھڑوانے کے لیے۔ ڈاکٹر شاہزیب اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پلیز صاف صاف بتا دیں، اس طرح بہانے بت بنائیں۔ ڈاکٹر ہما مایوس لہجے میں کہتے ہوئے جانے لگی۔ ڈاکٹر ہما میرا مطلب یہ نہیں ہے، چلیں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہزیب ڈاکٹر ہما کا مایوس چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہزیب کے ساتھ مرحا کی محبت کو لے کر جو ہوا ڈاکٹر شاہزیب بالکل بھی ویسا ڈاکٹر ہما کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے دل میں مرحا کی سوا فی الحال کسی کو جگہ بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ہاسپٹل کیفیٹیریا میں آ گئے، دونوں کرسیوں کو کھینچتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر ہما کے چہرے پر اس وقت پوری طرح سے مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب نے چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی ڈاکٹر ہما کی جانب ڈاکٹر ہما کے مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ فی الحال میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میں آپ سے بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ میرا ہرگز آپ کا مطلب دل دکھانا نہیں تھا۔ شاہزیب شرمندہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر شاہزیب مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور ایسی کوئی زور و زبردستی بھی نہیں ہے، بس میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا آپ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ ڈاکٹر ہما نے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر شاہزیب سے پوچھا۔ ڈاکٹر شاہزیب مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیں تاکہ میں اپنے قدم پیچھے ہٹانے میں آسانی ہو۔ جب تک مجھے حقیقت نہیں پتا چلے گی کہیں نہ کہیں میں آپ کے لیے امید لگائے رکھوں گی، تو بہتر ہے کہ آپ ایک ہی بات حقیقت بتا کر میری امید ختم کر دیں۔ ڈاکٹر ہما بہت مایوس لہجے سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما دیکھو، میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، میں کسی سے بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا، مگر اب اس کی شادی ہو گئی ہے، تو ان میں انٹرسٹڈ رہنے کا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے۔ جب آپ خیالوں کی دنیا میں کسی اور کے ساتھ اس قدر انوالو رہتے ہو کہ آپ اپنے ساتھ کسی اور کی دنیا آباد کر رکھی ہوتی ہے،